अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम सलामुन अलैकुम। नाज़िफ शाह रिज़वी की किताबत के हाथों से फ़र्दन फ़र्दन सलाम कबूल कीजिए। बहुत 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 परवरदिगार आलम के हम लोग शुक्रगुज़ार हैं कि उसने उस मबूद ने परवरदिगार आलम ने हम लोगों को माह रजब का मौका दिया, इबादत का दस्तरखान बिछाया। इतना रहमतों वाला बरकतों वाला ये महीना है। ये मुसलसल जो हमारी आपकी गुफ्तगू जारी और सारी है, हम SNN चैनल के और ख़ास तौर से वफ़ा अब्बास भाई के शुक्रगुज़ार हैं जो उन्हीं ने जो ये मौका फराहम किया। हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और जो भी ये सारे नेक काम कर रहे हैं चैनल, दुआ तो उन सब के लिए भी है कि परवरदिगार आलम जो भी नेक काम कर रहे हैं और इसमें दूसरों को भी शरीक व शामिल कर रहे हैं, उन सब की भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो, हम सब की भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो, हमारे भी इल्म में इजाफ़ा हो। परवरदिगार आलम जैसा हम बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, परवरदिगार आलम हमको भी तौफ़ीक़ अता करे कि पहले हम खुद करें और तब हम आप तक इंशाअल्लाह बात लेके आएँ। कोशिश तो यही रहती है, लेकिन फिर भी हर वक्त दुआ भी है परवरदिगार आलम से कि बारिला अपने रहम व करम के साए में रखें, हम लोगों को गुनाहों से बचाए। जो रजब का महीना मुसलसल मैं ये कह रही हूँ कि इस्तग़फ़ार बहुत पढ़ना चाहिए। बहुत अमल सिमा का वीडियो आप लोगों तक आया होगा और नमाज शब रजब के महीने में ज़रूर पढ़िए और उसका भी और मुख्तसर भी पढ़ी जा सकती है। मैं वो भी आपकी खिदमत में जल्दी ही वो वीडियो पेश करूँगी इंशाअल्लाह। और अमल सिमा इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ना चाहिए मुसलसल। कुल हुवल्लाहु अहद की तस्बीह पढ़ना चाहिए। 1,00,000 बार पढ़ लें, 10,000 बार पढ़ लें, नहीं तो 100 बार तो रोज़ ज़रूर पढ़ें। बिस्मिल्लाह के साथ पूरा सूरा ज़रूर पढ़ें इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी भी तस्बीह पढ़ें, सदका देते रहें। ये सब बातें एक रिवीजन के तौर पर ज़रूर होती हैं, क्योंकि हर वीडियो हर एक तक नहीं पहुंच पाता और दूसरे बच्चे घर में वालिदैन कुछ भी कहते रहें, थोड़ा देर में सब पाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेंबर की बरकतें होती हैं। अगर कोई बात मेंबर से कही जाती है जो बड़ों के लिए बहुत छोटी, बहुत मुख्तसर होती है और बहुत अहम होती है, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते हैं, मेंबर की बरकत से उनको भी समझ में आता है कि हाँ ये छोटे छोटे अस्कार हम लोग भी कर सकते हैं, करना चाहिए। कुरान मजीद की तो तिलावत करते ही हैं, नमाज़ें तो पढ़ते ही हैं। लिल्लाह नमाज़ों में देर ना करें, अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ें। अगर चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ें। अगर चाहते हैं कि मेरा हाफ़ज़ा मज़बूत हो, मेरी दुआएं कबूल हों, बड़े बच्चे सब टॉप करना बच्चे चाहते हैं, बड़े अपनी तमाम मुश्किलात से निजात पाना चाहते हैं, तरक्की, कामयाबी, कामरानी चाहते हैं, तो सुबह की नमाज के बाद सूरह यासीन की ज़रूर तिलावत करें। बहुत हमने इस पर मजलिसें पढ़ी हैं और बहुत बार हमने इन चीज़ों के को आपकी खिदमत में पेश करते रहे हैं। लेकिन चूँकि ये मुबारक महीना है, इसमें जो जो ख़ास अस्कार हैं उनको तो ज़रूर करते चलें। सूरह वाक़िया जिससे के लिए मिलता है कि माल दौलत आता है, और सूरह मुल्क जिसकी रहमतें बरकतें बहुत हैं, यहाँ तक कि मरहूमीन तक को बहुत सवाब मिलता है, वग़ैरह वग़ैरह। तो तिलावत कुरान मजीद के साथ ये ख़ास सूरे और दुआए नुबा, जुमे को तर्क ना करें। जुमेरात, जुमा, सनीचर 3 दिन मुतवातिर रोज़े रखने का अज़ीम सवाब है। रोज़ के रोज़े, रोज़ की नमाज़ें तो मैं बता ही रही हूँ।
لیکن جیسے 13 رجب تھا، جیسے 27 رجب ہے، اس کا روزہ بہت بہت خاص ہے۔ اسی طرح سے یہ جمعرات، جمعہ، سنیچر، یہ 3 مسلسل روزے بہت ہی فضیلتوں والے ہیں الحمدللہ۔ اور 27 رجب کا روزہ بہت ضروری ہے، اس کے فضائل ہے، انشاءاللہ وہ 27 کا ویڈیو بنے گا، اس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آج مجھے بات یہ کرنا ہے کہ مسلسل ہماری رجب کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے اور اخلاقیات پر بھی بات ہو رہی ہے، پیرالل وے میں یہ عبادتیں انجام دے رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آج بات یہ کرنا ہے کہ غصہ جو ہے ایک بہت بری شے ہے۔ میرے والد کہتے تھے غصہ ایک بدمست شرابی، اس کو گھیرے ہے خرابی۔ بالکل غصے میں انسان کی کیفیت بس شرابیوں سے، میرے خیال سے کہیں کہیں تو ملتا ہے، شرابیوں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ آپے میں نہیں رہتا ہے نا غصہ، اور اتنی تباہیاں، اتنی بربادیاں، اتنا تہس نہس، پورے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، شہر، اپنا گھر، خاندان، ہر کچھ، رشتے ناتے، مال دولت، سرمایہ، کب ایک غصے میں انسان پوری زندگی کی جیل بھی کاٹتا ہے۔ تو غصہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی حالات میں، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی نظریے سے اچھا نہیں ہے، مگر ہم لوگ حضرت انسان ہیں، جب حد سے زیادہ کچھ ہوتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے، لیکن نہیں آنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے، جو پی لیتا ہے، جو غصے کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، جو غصہ آنا تو فطرت انسانی ہے، لیکن اس پر کنٹرول کون کر پاتا ہے، وہ سکسیس ہے، وہ کامیاب ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو پی لیتا ہے، تو روز قیامت پروردگار عالم اپنے قہر کو اس سے دور رکھتا ہے۔ غصہ، دیکھیے غصہ جو ہے تو ایک آگ ہے، غصہ ایک آگ ہے، اور جب انسان غصے میں آتا ہے تو کہتے نہیں میرا کلیجہ جل رہا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، چہرہ کیسا اور باڈی لینگویج کیسا، وہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تمام کچھ ایسے ڈیمیجز باڈی میں بھی ہوتے ہیں، جو سائنس کے بچے ہیں وہ میری اس بات کو سمجھیں گے، زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے کہ غصہ آنے سے ان کو کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں، حد سے زیادہ جو بات پر غصہ کرتے ہیں اور غلط ہونے کے باوجود بھی خود کو صحیح ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم کو اللہ توفیق دے کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہم بنیں، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہم سوچیں، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہم کریں، اور پھر اس کے بعد دوسرا غصہ کیوں کرتا ہے انسان، دوسرے کے اوپر کرتا ہے نا، تو دوسرے کے عمل سے خود ہرٹ ہو کے سمجھتا ہے کہ ہم غصہ کر کے دوسرے کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ نہیں، وہ بہت کچھ اپنا کھو رہا ہوتا ہے، اپنا، نہ کہ فزیکلی، مینٹلی، کبھی کبھی تو فائنینشلی بہت کچھ خود کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں غصہ حرام ہے، غصہ جیسے ہی دیکھیں غصہ آگ ہے، تو جیسے تمام اس کا غصہ مٹانے کے لیے، غصے کو ختم کرنے کے لیے، غصے کو کم کرنے کے لیے بھی تمام چیزیں ہم کو بتائی گئی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے داخل وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے، ویڈیوز لمبے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی چند باتیں آپ کے حوالے کہ غصہ آگ ہے، تو آگ ٹھنڈی کس سے ہوتی ہے؟ پانی سے، تو جیسے ہی غصہ آئے ویسے ہی وضو کریں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے جو باوضو رہتے ہیں وہ ان کو غصہ کم آتا ہے، آگ فطرت انسانی ہے، آتا تو ہے، آئے گا بھی، ضرور آئے گا، مگر کنٹرول میں رہے گا،
دیوانگی کی حد تک نہیں ہوگا جو خود کو بھی نقصان کرے اور پہنچائے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے۔ تو جیسے جو غصہ وضو میں رہتے ہیں ان کو غصہ کم آتا ہے، اگر نہیں وضو کیے ہیں غصہ آ رہا ہے فوراً غصہ ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے وضو کر لیں، کیونکہ وضو میں ایسی دعائیں ہوتی ہیں، ایسی برکتیں ہوتی ہیں، وضو کی اپنی ایک الگ عظمت ہوتی ہے، اس سے شیطان دور رہتا ہے۔ اسی لیے تو ہم لوگ ہر وقت باوضو رہتے ہیں کہ شیطان دور ہو جاتا ہے، اور غصے سے جہاں غصہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے رد عمل بھی بہت بے جا ہوں گے، واہیات ہوں گے، تو شیطان کو طاقت مل جاتی ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم جیت گئے اور یہ برباد ہو گیا۔ تو اس لیے اور ایک یہ بھی بات ملتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی غصہ آئے، خدا نہ کرے کسی کو غصہ آئے، بہت سی دعائیں ہیں پڑھنے کے لیے، کم سے کم صلوات پڑھ کے ہی ہم مولا کو کی خدمت میں پیش کریں اور دعا کریں پروردگار عالم اس مرض سے ہم کو دور رکھے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم کو غصہ آ رہا ہے تو زمین پر بیٹھ جاؤ اور اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھو اور اوپر دیکھ کے پروردگار عالم سے دعا کرو، اے پروردگار عالم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مالک ہے، تو مختار ہے، تو مددگار ہے، اس وقت میری مدد فرما دے بار الہ، کیونکہ بتاؤں میں دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، والدین کے علاوہ سب اپنے اپنے کو اپنے فائدے کے حساب سے آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن والدین کا ایک سایہ ایسا ہے کہ دنیا کے جانے کے والدین اگر دنیا سے چلے گئے پھر آپ کروڑ پتی ہو جائیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ سایہ جو بے لوث ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ تو اس لیے والدین کا ادب کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ بہت سے گھروں میں یہ تربیت نہیں ہوتی ہے، تبھی وہ اس ایسے گھروں سے آ کے دوسرے گھروں میں تباہیاں مچا دیتے ہیں، ایسے ملکوں سے آ کے دوسرے ملکوں میں تباہیاں مچا دیتے ہیں، ایسی سنستھاؤں سے، ایسی آفیسز سے، ایسے انسٹیٹیوٹ سے کہ وہاں کیوں نکالے گئے ہیں بتاتے بھی نہیں ہیں، جب دوسرے کیا تباہیاں مچتی ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ ان کا ماحول ایسے ہی تھا۔ تو اس لیے اپنے کو بچانے کے لیے نماز، روزے، محبت اہل بیت میں اپنے کو شامل و شریک رکھیں، غصے سے خود کو بھی بچائے رہیں۔ چوتھے امام علیہ السلام سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ان کے واسطے وسیلے سے ہم کو شیطان سے دور رکھیں۔ ایک تسبیح ان کی خدمت میں پیش صلوات کی کریں اور یہ دعا کرتے رہیں انشاءاللہ۔ تو زمین میں جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر کا جو مادہ ہوتا ہے، جو غصہ ہوتا ہے، جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ زمین اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، تو وہاں پر ہم کو بہت مدد ملتی ہے، بہت مدد ملتی ہے۔ اور وہ یہ بھی میں پڑھتی رہتی ہوں، کہتی رہتی ہوں کہ صلوات آگے پیچھے پڑھ کے 70 مرتبہ نعت علی پڑھ کے پانی پر پھونک لے، آب زمزم ہو تو کیا ہی کہنا، نہیں تو بارش کا پانی ہو، پاک پانی ہو، اس پر 70 بار پڑھ کے رکھ لے، خود بھی پئیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم سب کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن صحیح سمجھتے رہتے ہیں، تو جب ہم یہ والا پانی پئیں گے تو اللہ ہمارے اندر ایمان کی روشنی کو اور روشن کر دے گا۔ جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، جو ہمارے اندر برائیاں ہیں، جو ہمارے اندر جہالت ہے، وہ سب نام علی کے صدقے میں، ناد علی کے صدقے میں اللہ اور مولا سے مدد مانگ رہے ہیں، اس بات سے پروردگار عالم ہمارے اندر کی خامیوں کو خوبیوں میں بدل دے گا اور صحت بھی اچھی رہے گی۔ پورا گھر پیے پلائے ایک دوسرے کو، دعا تعویذ نہیں، اس بوتل میں تعویذ رکھا ہے، اس اسی میں وہ کیا کہلاتا تسبیح رکھی ہے، یہاں تعویذ ہے، وہاں کیلے ہیں، یہ سب بہت بڑے عذاب کی نشانیاں ہیں،
اور بہت برا عذاب، اس کے سزائیں اگر میں پڑھ دوں تو واقعی روح لرز جائے۔ آپ خود کتابیں کھولیے، آپ خود دیکھیے، آپ خود پڑھیے، خدا کی قسم، اور روح نہ کانپ جائے تب کی بات ہے۔ جو میرے ایک جملہ بچوں کو سکھائیے کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا، کسی مائی کے لال میں دم نہیں ہے جو لے لے، اور جو میرے نصیب میں ہے ہی نہیں تو پھر لڑ کے مر کے نجس کر کے گناہ بار بن کے کیا حاصل کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے۔ لیکن جب درد ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے، مصلی بچھائے، دعا مانگے زمانے کے امام علیہ السلام کے سامنے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے اعمال جا رہے ہیں، یہ ہر لمحہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے امام کے سامنے ہمارے اعمال جا رہے ہیں۔ ہمیں بالکل اپنی آخرت، اپنی عاقبت کو ضرور یاد رکھنا ہے، دعا کرنا چاہیے پروردگار عالم ہماری آخرت بخیر ہو، ہماری آخرت بخیر ہو، ہماری بات سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کام سے، ہمارے انجام سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ پائے۔ اور ایک بات، جو انسان اندر سے کچھ اور باہر کچھ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، اس کی اتنی بڑی سزا ہے، اتنی بڑی سزا ہے، پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہر لمحہ ڈر لگتا ہے پروردگار عالم ایک لمحہ بھی بہکنے نہ دے۔ اگر کوئی انسان کسی سے وہ بات اور ہے کہ کبھی کوئی حالات معاملات ایسے ہوئے آپس میں، ایک میل محبت اسی لیے رکھنے کو کہا گیا ہے کہ اچھے لوگوں سے رائے مشورہ لیجئے جو آپ کو صحیح رائے دے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے زمانے میں صحیح رائے دینے والا تو کوئی نہیں ہے، گمراہ کرنے والے بہت ہیں۔ اگر آپ نے اپنا درد بتا دیا تو جو اپنے تھے وہ بھی اتنی دور چلے جائیں گے کہ آپ چراغ لے کے ڈھونڈتے رہیں گے، آ نہیں سکتے آپ کی طرف۔ وہ لرزتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو کوئی مدد کرنا پڑ جائے انہیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ ایماندار کوئی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی جو میں کوئی اور کتاب سے پڑھ رہی ہوں یہ باتیں کسی کو معلوم نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے کو اتنا بچا بچا کے خرچ کرتا ہے، اتنا بچا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ خالق کائنات وہ دیکھ رہا ہے۔ جبکہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے، سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کٹورا لے کے مانگ رہا ہے آپ اس میں بھیگ ڈال دیے، نہیں، سوال اگر آپ سے کوئی رائے بھی مانگ رہا ہے آپ دے سکتے ہیں تو اچھی طرح سے دیجئے، نہیں دے سکتے ہیں تو جہاں پر اس کا کام بن سکتا ہے وہاں تک آپ اس کو پہنچا دیے، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن آج کل یہ بھی کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ سے قطع تعلق کر لیں گے، دور ہو جائیں گے، چاہے جتنے سگے ہوں چاہے جتنے اپنے ہوں، نہیں کر سکتے۔ اور الحمدللہ جن جگہوں میں، جن محلوں میں، جن خاندانوں میں، جن ملکوں میں یہ سب ہے ایک میل محبت، تو آپ سمجھیے کہ وہ قوم کتنی ترقیاں کر رہی ہیں، جو ایک دوسرے سے جل نہیں رہے ہیں، خرافات نہیں کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا کام یہی ہے اخلاقیات پر کہ ہم انسان ہیں، انسانی جامع میں آئے ہیں، تو اس کے اندر انسانیت بھی ہونا چاہیے، اپنے بچوں میں بھی انسانیت ڈالنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بھی جانور بن جائیں اور اپنی اولادوں کو بھی جانور بنا دیں کہ وہ کسی کے بھی کھیت میں گھس جائیں اور سب تہس نہس کر دیں۔ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، دعائے ندبہ ضرور کریے۔ مولا کی 2 رکعت جو نماز پڑھتی ہیں وہاں پر بھی دعا کریے کہ مولا ہم کو شیطان سے، شیطانی حرکتوں سے پروردگار عالم ہم لوگوں کو دور رکھے اور مولا کا ظہور ہو۔ آج شب 26 کے حوالے سے نماز آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، وہ 12 رکعت نماز ہے اور 2 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 12 کا مطلب 12،
12 रकात नमाज है, 2 करके पढ़ना है, यानी 6 नमाजें हो गई। हर रकात में 1 मरतबा सूरह हमद की तिलावत करना है और 40 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करना है। और बस उसके बाद तस्बीह फातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा ज़रूर पढ़िए। इंशाअल्लाह इसकी रहमतें, बरकतें, इसकी फ़जीलतें अज़ीम हैं। और रोज़ा ज़रूर रखिए। 27 का रोज़ा मैं मुसलसल कह रही हूँ कि अगर कोई रोज़े नहीं रख पाइए तो 27 का रोज़ा ज़रूर रखिए कि और मिलता है कि इस नमाज को पढ़ने वाले को इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा कि उसके सामने बिल्कुल सुर्ख खेमे लगा दिए जाएंगे। जब रोज़े मैशर होगा सब अपने आपाधापी में लगे होंगे, कोई किसी को नहीं पहचान रहा होगा। जिनके लिए हमने दुनिया में मक्कारियाँ की होंगी, लेमारियाँ की होंगी, गद्दारियाँ की होंगी, नुकसानात पहुँचाए होंगे, चाहे वो हमारे बाल बच्चे ही क्यों ना हों, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। अपने अपने में सब लगे होंगे। उस वक्त वो खेमे जो सुर्ख खेमा लगाया होगा तो इंशाअल्लाह वो वहाँ पर बैठे होंगे। मेरी दुआ है मौला से सारे मोमिनीन वहीं बैठे हों, इंशाअल्लाह बैठे। ऐसी तौफीक़ात हमको अता फरमाए। और सारे मरहूमीन के लिए भी दुआ है कि हम लोगों के जो भी अमल नेका हैं, अमाल हैं, इनको का सवाब हमारे जो मरहूमीन हैं, कुल जुमला मोमिन मोमिनात जो शरीयत मोहम्मदी पर चलते हुए मौला अली की मोहब्बत रखते हुए दुनिया से चले गए हैं, उनकी खिदमत में पेश किया पंजतन पाक 12 इमाम 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के वास्ते वसीले से आप सबके लिए भी नाज की बहुत सी दुआएं। आप लोग भी दुआओं में नाज अफशा रिजवी को और उनके बच्चों को याद रखिएगा। वस्सलाम।